अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया, सबा शव्वाल, अल्फ अरबामिया खम्सा और बैन हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। अप्रैल की 17 तारीख 2024। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह रहमान आयत नंबर 21 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फबी अय्यि आलाई, तो कौन सी नेमत रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की तुम झुटलाओगे। यानी इससे पहले भी जैसे हम अल्लाह की कुछ निशानियां, कुछ आयतों को पढ़ रहे थे, और उसके बाद बाद अल्लाह ताला यही बात कहते हैं कि तुम फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे। इससे पहले जो हम पढ़े थे आखिरी क्लास में, वो ये था कि दो दो नहरें का जिक्र अल्लाह ताला ने किया था, कि अल्लाह ताला ने दो नहरों को या दो पानियों को इस तरीके से जारी किया है कि एक होता है बिल्कुल मीठा और जायकेदार, और दूसरा होता है बहुत ही खारा और कड़वा। ये दोनों आपस में मिलते भी हैं, लेकिन फिर भी ये आपस में उनका जायका बदल नहीं जाता, बल्कि मीठा पानी मीठा ही रहता है और खारा पानी खारा ही रहता है। तो इनके दरमियान में अल्लाह ताला ने एक बरज़ख और एक ऐसे आड़ रखा है जिसको वो फलांग नहीं सकते, जिसको हद उससे तजावुज़ नहीं कर सकते। तो ये एक अल्लाह की निशानी है और एक आयत है। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे। यखरुजु मिन्हा, यखरुजु मिन्हुमा, निकलते हैं उन दोनों में से, लुलु वल मरजान, मोती और मूंगे। यानी उन दोनों नहरों में से जो कि खारे पानी के और मीठे पानी के हैं, उनमें से निकलते हैं मोती और मूंगे, यानी जो कीमती मोती वगैरह जो होते हैं वो निकलते हैं। तो क्या पता चला, जहां पर समंदरों के अंदर से मोती और उसी तरीके से दूसरी चीजें निकलती हैं, उसी तरीके से मीठे मीठे पानी के जो नहरें होती हैं उनके अंदर से भी ये चीजें निकलती है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतें अपने रब की तुम झुटलाओगे। वलहुल जवारिल मुनशाअतु, और उसके ही लिए है कश्तियां चलने वाली, फिल बहरी, दरियाओं में, कल आलाम, पहाड़ों के जैसे। यानी अल्लाह ही की कुदरत है, अल्लाह ही के तरफ से है जो कश्तियां समंदरों में चलती हैं, गोया के जैसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हो। तो यानी जो इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची और मजबूत और बहुत ज्यादा सामान लेकर जो कश्तियां चल रही होती हैं, तो ये भी अल्लाह की शान में से, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि जो समंदरों में इतनी बड़ी बड़ी कश्तियां जैसे कि पहाड़ हो वो चल रही है। जैसे कि उस जमाने में तो खैर के जो जमाने की कश्तियों का तो अंदाजा फिर भी आज के कश्तियों से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। आजकल के कश्तियां जो होती हैं हजारों टन के सामान को लेकर जो सो चल रही होती हैं। तो ये सारी के सारी जो चीजें हैं ये अल्लाह की निशानियां हैं। अब कोई इंसान ये ना कहे कि ये तो इंसानों ने बनाया है और इसके अंदर तो जो सो इंसान की कारीगरी है, इंसान का दिमाग है। बिल्कुल सही है, लेकिन इस दिमाग को देने वाला भी तो अल्लाह ही है, ये समझ देने वाला भी तो अल्लाह ही है। और उसके बावजूद भी इंसान के दिमाग और उसकी कोशिशों के बावजूद भी कई मर्तबा इंसान पूरी कोशिश के बाद भी वो बड़ी बड़ी कश्तियां गर्क हो जाती हैं। उसके अपने दिमाग और अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद जब अल्लाह ताला चाहता है तो उन कश्तियों को गर्क भी कर देता है। तो ये कश्तियों को समंदरों पे चलाना और उनको जो सो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इन तमाम में अल्लाह की कुदरत शामिल हाल है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ही के लिए है जो कश्तियां समंदरों में चलती हैं पहाड़ के मानिंद। फबी अय्यि आलाई, तो कौन सी नेमतें, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की तुम झुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा फान, हर वो चीज जो इस पर है यानी जमीन पर है, फान, वो फना होने वाली है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कुछ इस जमीन पर या दुनिया में या इन इन आलमों में है, वो सब कुछ फना होने वाला है, तबाह और बर्बाद होने वाला है। वो यबका वजह रब्बिका, और बाकी रहने वाला है तेरे रब का चेहरा या उसकी ज़ात,
ذوال جلال والاکرام، صاحب عظمت، احسان کرنے والا. یعنی دنیا میں اور ان عالموں میں جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، سوائے تیرے رب کی ذات، جو کہ یعنی تیرا رب وہ رب جو کہ جو سو عظمت والا ہے اور احسان کرنے والا ہے. تو یہ کب فنا ہوگا؟ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت میں تمام کی تمام دنیا اور سب کچھ اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا، برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، سوائے اللہ کی ذات کے. اللہ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا. تو یہ چیز کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی سوائے خالق کے اور اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ جو کہ خالق ہے اس کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا، سب کچھ فنا اور برباد ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون سی نعمت ربکما تکذبان، اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. یسألہ، اس سے مانگتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کوئی ہے آسمان و زمین میں، کل یومن، ہر روز، ہوا فی شان، وہ ایک شان میں ہے، ایک کسی نہ کسی کام میں ہے. یعنی ہر وہ مخلوقات جو آسمان و زمین میں ہیں وہ سب اس سے مانگتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، اس کے محتاج ہے، اور وہ ہر وقت میں ہر دن کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، یا کسی کام میں متوجہ ہے، یا کسی کام میں مصروف ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ دنیا میں جو کچھ مخلوقات ہے اللہ کے سوا، وہ سب کچھ جو کچھ آسمان و زمین میں ہیں وہ سب کچھ اللہ کے محتاج ہے، اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ سے سوال کرنے والے ہیں. اور اللہ کا حال کیا ہے کہ وہ ہر وقت میں ہر دن میں کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی مشغولیت میں ہے، یا کسی شان میں ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یعنی تمام کے تمام مخلوقات، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے. اور جو کچھ اللہ کی مخلوق ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہے، اللہ کے فقیر ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ سے سوال کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی یہ مخلوقات ہیں وہ سب کچھ اللہ کے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں. تو جب وہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہے تو پھر دنیا میں انسان کیوں کر اللہ کو چھوڑ کر ایسے محتاجوں سے، جو کہ وہ یہ انسان بھی محتاج ہے، ہم بھی محتاج ہے، وہ بھی محتاج ہے، تو پھر ایک محتاج دوسرے محتاج سے کیوں سوال کرتا ہے، کیوں اس سے امیدیں لگاتا ہے، کیوں اس کے سے جو سو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں، یہ ہماری مشکلوں کو دور کر دیتے ہیں، یہ ہماری جو سو دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو یہ سوچ کیوں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہیں وہ سب اس سے سوال کرتے ہیں. یعنی سب کے سب تمام مخلوقات، بڑے ہو یا چھوٹے ہو، سب اللہ کے سامنے سوالی ہے، اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ کے مخلوق ہے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو ایسوں سے پھر انسان کیوں مانگتا ہے، کیوں ان سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، کیوں ان کے درباروں پر جا کر ان کے سامنے نظر نیازیں کرتا ہے، کیوں ان کو عاجزی اور انکساری کرتا ہے، کیوں ان سے امیدیں لگاتا ہے، جبکہ وہ اللہ جو سارے مخلوقات جس سے مانگتے ہیں، ہم کو اور آپ کو بھی اسی سے مانگنا چاہیے. اور جو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تمام مخلوقات آسمان و زمین میں جو ہے وہ اسی سے مانگتے ہیں، تو ہم کیوں نہ صرف ہم بھی اسی سے مانگے، ہم کیوں اوروں کے سے مانگنے لگے. اب دنیا میں مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے، سب سے بڑا ایک شرک کا ایک ذریعہ یہی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی شان تو بہت بڑی ہے، وہ بہت زیادہ شان والا ہے، اور وہ بہت جزو ہم سے ناراض ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم نافرمان ہیں، تو ہماری اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے. تو لہٰذا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ پھر اللہ سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم کم تر لوگوں سے، اللہ کے نیچے جو ہے ان سے ہم مانگیں گے تو وہ ہم کو اللہ سے لے کر دیں گے. یہ ہمارا وسیلہ ہے، یہ ہمارا ذریعہ ہے، اور ہم ان سے مانگتے ہیں تو یہ اللہ سے ہم کو لے کر دیں گے. اس طریقے کا لوگوں نے ذریعہ اور وسیلہ سمجھ رکھا ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہے، تو اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دے رکھا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کو اختیارات دے رکھا ہے، لہٰذا ان اختیارات کی وجہ سے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ تو ہے دینے کے لیے، لہٰذا ہم ان سے مانگتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے عقیدے غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں یسألہ، اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمان و زمین میں۔ تو تمام کی تمام مخلوقات اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم گنہگار ہو، تم جو سو میرے نافرمان ہو تو تم مجھ تک مت آؤ، میرے فلاں فلاں نیک بندے ہیں تم ان سے مانگ لیا کرو، ان کے وسیلے اور واسطے سے مانگ لیا کرو، میں ان کے ذریعے سے دیتا ہوں۔ یہ کہیں پر نہیں کہا، بلکہ اللہ نے تو قرآن میں بار بار یہی کہا کہ بلکہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ مجھے سے سوال کریں، میں ان کے مجھ کو پکارے، میں ان کے پکار کو سنتا ہوں، اور ان کو چاہیے کہ وہ مجھے سے سوال کریں، میں ان کے پورے سوال کو پورا کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تو بار بار کہتا ہے قرآن میں، جو سو کہتا ہے کہ میرے بندے مجھے سے مانگنا چاہیے ان کو، میں ان کی بات کو سنتا ہوں، میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور نظام تو الٹا ہے اس سے جو ہم سوچ رکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کریں گے تو اللہ ہمیں نہیں دے گا، اور ہم اللہ سے سوال کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے۔ بلکہ اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ چاہے جتنا گناہگار انسان ہو، چاہے جتنا بڑا وہ نافرمان ہو اللہ کا، لیکن جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے اس کا نافرمان اور ناشکر انسان بھی جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ قبول کرتا ہے بلکہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں کہ در حقیقت میں دیکھیں اس کے پیچھے جو لاجک ہے اس کو ہم نے اصل میں سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کو اس بات سے سمجھیں کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، حقیقت میں دعا جو ہے وہی عبادت ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ دعا یعنی دعا جسے ہم بھی اردو زبان میں جانتے ہیں کہ دعا مانگنا یا مدد مانگنا یا اللہ سے فریاد کرنا، اسی کو عبادت کہا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ حقیقی عبادت تو یہی ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، یا کسی یعنی جو کچھ مانگتے ہیں تو یہی عبادت ہے۔ تو مثال کے طور پر جب انسان اللہ سے مانگ رہا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی دینے پر قادر ہے، اسی لیے وہ مانگ رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، وہ اس بات کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، تو اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے خالق و مالک ہونے کو اقرار کر رہا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جمع ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے، دوسرا اللہ کو اپنا رب ہونا جان رہا ہے، اور یہ کہ اللہ کی قدرت کو جانتا ہے، اور پھر عبادت کی جو شکل ہے دعا مانگنا اس کو بھی کر رہا ہے۔ تو ساری چیزیں جمع ہو گئی۔ تو یہ ہے کمال ہے انسان کی بندگی کا، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس کے برعکس میں جب ہم اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو جب اوروں سے مانگتے ہیں، اوروں کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتے ہیں، اوروں سے جب امیدیں لگاتے ہیں، تو اندازہ کریں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، معاملہ بالکل الٹا ہو جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اللہ کی خدائی کو، اللہ کی ربوبیت کو اس کی جو سو ہلکا کرنے لگ رہا ہے، یا یہ سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تو ہے خالق اور مالک، لیکن اللہ کے علاوہ بھی کچھ طاقتیں ہیں، اللہ کے علاوہ بھی کچھ مخلوقات ہیں جن کے پاس بھی اختیارات ہیں۔ تو یہی ہو گیا شرک۔ پھر اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف مجھے سے مانگو، میرے سوا کسی سے مت مانگو، انسان جو سو اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کو صحیح سمجھ کر، اپنی سوچ کو صحیح سمجھ کر اوروں سے مانگ رہا ہے، تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو یہی ہو جاتا ہے شرک، اور یہ شرک جو سو انسان کو اگر توبہ نہ کرے تو جہنم میں لے جانے والی چیز، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ انسان اس کو بہت معمولی سمجھتا ہے، لیکن یہ تو دین کا ایک بنیاد اور اساس ہے۔ تو اس وجہ سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو سو بار بار یہ احساس دلایا کہ اللہ ہی سے مانگو۔ اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا
کہ آپ کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ہوتی تو اس کو اللہ ہی سے مانگتے، یہاں تک کہ اگر آپ جو سو اونٹ کے اوپر سوار ہوتے اور اونٹ کی جو سو جو اس کو جو چھڑی جو ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اونٹ کے اوپر سے اگر وہ نیچے گر جاتی تو کوئی ساتھ میں ہوتا تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ اٹھا کے مجھ کو دے دو، بلکہ آپ خود اونٹ سے نیچے اترتے اور اس کو اٹھا لیتے۔ مطلب کیا ہے کہ کسی انسان سے کسی مخلوق سے مانگنا مطلقاً بالکل آپ نے پسند نہیں کیا، اگرچہ کہ اسباب کے تحت انسانوں میں آپس میں ایک دوسرے سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور پہ جو غلط ہے وہ ہے جو فوق الاسباب ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک دوسرے سے، جو ہمارا کوئی ساتھی ہے، ہم کو کسی پیسوں کی ضرورت ہے اور کوئی ساتھی کے پاس پیسے ہے اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ مجھ کو 10,000 روپے 20,000 روپے ادھار دے دو، تو اگر وہ دینے پر قادر ہے، اس کے پاس ہے، تو یہ تو اسباب کے تحت ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ہم کسی سے، کوئی بزرگ، کسی ولی جو زندہ ہو یا مر گئے ہوں، ان سے ہم یہ کہیں کہ ہم کو شفا دے دو، ہم کو روزگار دے دو، ہم کو اولاد دے دو، ہم کو فلاں چیز دے دو جو ان کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ ہو جاتا ہے شرک۔ اور اس طریقے کا مانگنا اللہ کے سوا کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے کثیر تعداد بزرگان دین، اولیاء اللہ جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، جو خبروں میں مدفون ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون ان کے خبر پر آ رہا ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون ان کے خبر پر آ کر کیا سوال کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہ ہم کو جو سو مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں، تو بہرحال یہ شرک ہو جاتا ہے، اس سے ہر حال میں بچنے کی ضرورت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون سی نعمتیں، رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ، جلد ہم متوجہ ہوں گے تمہاری طرف، ایھا الثقلان، اے جنوں اور انسانوں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم عنقریب بہت جلد تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، اے انسانوں اور جناتوں۔ مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے متوجہ نہیں ہے لیکن ایک محاورتاً اس طریقے سے کہا جا رہا۔ مطلب کیا ہے کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہارے طرف متوجہ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ تمہارا حساب کتاب لے گا، تم کو جو سو پورا تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون سی نعمتیں، رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے تم جھٹلاؤ گے، یا معاشر الجن والانس، اے ان جنات اور انسانوں کی جماعت، اے ان جنات اور انسانوں کی گروہ، ان استطاعتم، اگر تمہیں استطاعت ہو، تمہارے پاس طاقت ہو سکتا ہو، ان تنفذو، کہ تم نکل بھاگو، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، فنفذو، تو تم نکل بھاگو، لا تنفذون، نہیں نکل بھاگ سکو گے، الا بسلطان، سوائے زور کے۔ اے جنات اور انسانوں کی گروہ، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے کہ تم آسمان و زمین کے کناروں سے نکل بھاگ سکتے ہو، تو نکل بھاگ کر دیکھو، کوشش کر لو۔ ہرگز تم نکل بھاگ نہیں سکتے سوائے زور کے، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں۔ اے جنات اور اے انسانوں کی جماعت، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، اور تم کوشش کر سکتے کہ آسمان و زمین کے کناروں سے نکل کر، یعنی اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی پہنچ سے نکل کر تم بھاگ سکتے ہو، تو بھاگ کر دکھاؤ۔ تم ہرگز بھاگ نہیں سکتے سوائے زور کے، اور تمہارے پاس وہ زور ہے بھی نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ تم جو باغی ہو، تم جو سو اللہ کے سامنے سرکشی کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری گرفت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرے گا، یا یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو کیا یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہماری اس پر بھی گرفت کرے گا۔ جو ہمارا ایمان کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو تم پر، تم کو تمہاری پکڑ کرنے پر بھی قادر ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر بھاگ کر تم اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہو۔ اگر تم کو یہ یقین ہے یا تم یہ گمان کرتے ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو، لیکن تم ناکام ہوگے، تمہارے پاس اس طریقے کی طاقت ہے ہی نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ چاہے تم جتنی دور دنیا سے بھاگنے کی کوشش کرو، چاہے تم جتنا تم جو سو
چھپ کر اللہ سے گناہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ کا علم ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرنے پر قادر ہے، اور یقیناً تمہارا حساب کتاب لے گا۔ تم اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ اور جب اس بات پر انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ ہم کتنی دور بھاگیں گے، کتنی دور اللہ کو دھوکہ دیں گے، کتنی دور تک جو سو بچتے رہیں گے، ایک نہ ایک دن تو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، تو پھر انسان کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ دنیا میں انسان جو سو اسی وجہ سے تو نڈر ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے تو گناہ کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس طریقے کی سوچ اور فکر ہماری بنی ہوئی ہے، جس کے وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا ایمان یہ مضبوط ہو جائے کہ ہم دنیا میں چاہے جتنا بچ جائیں، دنیا میں جو سو کتنی اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کتنا دور بھاگ سکتے ہیں، یہاں تک کہ موت آئے تب تک، موت آنے کے بعد تو اللہ کے پاس حساب کتاب تو دینا ہی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑنے پر قادر ہے، اور اگر دنیا میں نہ بھی پکڑے تو لیکن حساب کتاب جب بدلے کا دن ہے، اس دن تو ضرور اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی لے گا اور ہماری گرفت بھی کرے گا۔ تو لہٰذا جب ہمارا ایمان اس پر مضبوط ہو جائے گا تو پھر انسان کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک معنی میں انسانوں کو اور جنات کو چیلنج کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ان کو کہ اگر تمہارے پاس یہ طاقت ہے تو کوشش کر کے دیکھ لو، اور نہ تمہارے پاس کاشت کو یہ طاقت ہے، نہ تم کامیاب ہوگے۔ اور جب حقیقت یہ ہے تو پھر کیوں نہیں تم اپنے حالت کو درست کر لیتے، کیوں نہیں وقت رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے مطیع و فرما بردار کر لیتے، کیوں نہیں تم تقوی اختیار کرتے، تاکہ جب وہ وقت آئے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تو اس وقت میں نہ تو شرمندگی ہو، نہ تو کوئی ندامت ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون سی نعمتیں، ربکما تکذبان، اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما شعاظ، بھیجا جائے گا تم پر ایک شعلہ، من نار، آگ کا، ونحاس، اور دھواں، فلا تنتصران، پس تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ یعنی تم پر بھیجا جائے گا آگ کا شعلہ اور دھواں، اور تم مقابلہ نہ کر پاؤ گے۔ یعنی کل قیامت میں، جب خاص طور پہ یہ قیامت کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کل قیامت میں جب انسانوں کو حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت جو کہا کہ تم اگر آسمان و زمین کے کناروں سے بھاگ سکتے ہو، نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، تم اگر پاس استطاعت ہے تو، لیکن تم نہیں نکل پاؤ گے۔ تو اس وقت میں جب انسان اگر کوشش کرے گا کہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، تو وہاں پر حال کیا ہوگا کہ آسمان و زمین کے کناروں پر، یعنی حساب کتاب جب ہو رہا ہوگا تو اطراف میں فرشتے جو سو اس کا گھیرا کر کے رکھے ہوئے ہوں گے، محافظ کے طور پر کھڑے ہوں گے۔ جب انسان بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس وقت میں ان کے اوپر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے، اور ان کو جو سو ان کے اوپر دھواں پھینکا جائے گا، اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ جیسے کہ اور دوسری اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر جو سو آگ کے شعلے اور پگھلتا ہوا تانبا ڈالا جائے گا، اور ان کو واپس لا کر وہ اللہ کے بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں بھی انسان اللہ کے طاقت سے، اللہ کی قدرت سے بھاگ نہیں سکتا، آسمان و زمین کے کناروں سے بھاگ نہیں سکتا، اور آخرت میں بھی جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اس وقت میں بھی اگر انسان بھاگنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کو پکڑ کر لایا جائے گا، اور اس کو جو سو آگ کے شعلوں اور پگھلتے ہوئے تانبا ڈال کر اس کو وہاں سے بھگا کر دوبارہ واپس لایا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتیں، ربکما تکذبان، اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو وہ ہوگا گلابی رنگ میں، قَدِّہان، جیسے کہ سرخ چمڑا ہوتا ہے۔ یعنی جس دن آسمان پھٹ جائے گا تو وہ گلابی رنگ میں، گلابی شکل رنگ میں ہو جائے گا، گویا کہ سرخ چمڑا ہو۔ مطلب کیا ہے کہ کل قیامت میں جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا اور آسمان پھٹ جائے گا، تو اس حالت میں ہوگا جیسے کہ گلابی رنگ میں ہو، یعنی سرخ چمڑا جیسے ہو، اس طریقے کی حالت میں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون سی نعمتیں، ربکما تکذبان، اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔
وَيَوْمَئِذٍ پس اس دن لا یسألو نہ پوچھا جائے گا عن ذنبہ اس کے گناہ کے بارے میں انس ولا جان نہ ہی انسانوں سے نہ ہی جنات سے، یعنی اس دن کسی کے سے گناہ کے ان کے گناہوں کے بارے میں انسانوں جنات میں سے کسی سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اس وقت میں ایک وقت ایسا آئے گا جب کہ اللہ تعالیٰ انسانوں جنات سے کچھ نہیں پوچھے گا ان کے گناہوں کے بارے میں یا اس طریقے سے، لیکن اس کے بعد جب میزان قائم ہوگا، ترازو قائم ہوگا، تو یقیناً ان کے نام اعمال کو تولا جائے گا، ان کے نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا، اسی طریقے سے ان سے سوال بھی کیا جائے گا۔ تو یہ ایک حالت ہے، ایک وقت ہے جب کہ ان سے اس طریقے سے نہیں پوچھا جائے گا، یا تو اس وقت میں جب کہ ان کو خبروں سے نکالا جائے گا اس وقت میں ان سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ تو کون سی نعمتیں ربکما تکذبان اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے، یعنی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یورف المجرمون پہچانے جائیں گے مجرم بسیماہم اپنی پیشانیوں سے، فیوخذ بالنواسی پس وہ پکڑے جائیں گے پیشانیوں سے، والاقدام اور قدموں سے، یعنی مجرم لوگ پہچانے جائیں گے ان کے چہروں سے، ان کے پیشانیوں سے، اور انہیں پکڑا جائے گا ان کے پیشانیوں کے بال سے اور ان کے قدموں سے۔ یعنی کل قیامت میں حال کیا ہوگا کہ مجرم لوگ بالکل علل اعلان واضح طور پر پہچان لیے جائیں گے ان کے چہروں سے، اور ان کو پکڑا جائے گا ان کے پیشانی کے بالوں سے اور ان کے قدموں سے۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے کہ دوسری جگہ پر کہا کہ جنتی لوگ بھی کل قیامت میں پہچانے جائیں گے، وہ اس طریقے سے کہ جنتیوں کے چہرے صاف اور شفاف اور چمکدار ہو رہے ہوں گے، اور جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ نمازی ہوں گے ان کے وضو کے اعضاء جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے جہاں پر جنتی لوگ ان کے چہروں سے ان کے حالتوں سے پہچانے جائیں گے، اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں جو جہنمی ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، وہ بھی بالکل علل عنان پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے سخت سیاہ ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں بالکل جیسے باہر نکلی ہوئی ہوں گی، اور ان کے چہروں پر دہشت اور خوف طاری ہوگا۔ تو وہی اسی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا کہ جو سو مجرم لوگ بھی پہچان لیے جائیں گے ان کے چہروں سے، ان کے پیشانیوں سے، اور ان کو جب سزا کے لیے پکڑا جائے گا تو ان کے پیشانیوں سے اور ان کے قدموں سے ان کو پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ اور کون کون سی نعمتیں ربکما تکذبان اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ ہاذہ جہنم یہ ہے جہنم، التی یکذب بہا وہ جسے جھٹلاتے تھے، مجرمون مجرم لوگ، یعنی یہ ہے جہنم جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی کل قیامت میں جب جہنم کو لایا جائے گا سامنے، اور اس وقت میں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ یعنی دنیا میں جب کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا تو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کا انکار کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس وقت میں کہ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ تو اس طریقے سے دنیا میں جو لوگ، اگرچہ کہ ہم نے اور آپ نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت غائب کی چیز ہے، جہنم غائب کی چیز ہے، لیکن اس پر ایمان رکھتے ہوئے کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، جہنم یقیناً جو سو بہت خطرناک چیز ہے، اور جہنم سے بچنے کی کوشش کیا، اور جنت یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کیا، تو پھر کل قیامت میں تو اس طریقے سے بچ جائیں گے جہنم میں جانے سے۔ ورنہ جو لوگ دنیا میں جہنم کا مذاق اڑاتے تھے تو ان کے سامنے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وہ پھریں گے اس کے درمیان میں، وبین حمیم آن اور گرم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ یعنی کل قیامت میں ان کا حال کیا ہوگا، ان دوزخوں کے، ان جہنموں کے درمیان میں اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں وہ پھریں گے، یعنی ان کو چکریں کاٹ رہے ہوں گے اس میں وہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ تو کون کون سی نعمتیں ربکما تکذبان اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ تو بہرحال ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اور اپنی جو سو آیتوں کو ذکر کر کر بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں،
اور اللہ کو اپنا رب جانیں اور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے جہنم سے بچنے کی کوشش کریں اور جنت میں جانے کی اعمال کریں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، یہیں پر رکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔